बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और दोस्तों। हम सहाबा कराम की सीरत के बारे में बात कर रहे हैं और आज सहाबा कराम हज़रत खुब्बाब इब्न अरात की सीरत बयान कर रहे हैं। खुद कुर्बानी के फन में मास्टर। कुरैश का एक गिरोह खुब्बाब के घर की तरफ तेजी से वो तलवारें लेने आया जो उन्होंने इससे बनाने को कहा था। खुब्बाब एक तलवार साज था जो अपने सामान मक्का वालों को बेचता था या इसके बाजार में बेचता था। खुब्बाब का घर छोड़कर काम करना ऐसा नहीं था, चुनाचे कुरैश वहां बैठकर इनकी वापसी का इंतजार करने लगे। काफी देर बाद खुब्बाब आया। इसका चेहरा सवालों से रोशन था और इसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो फौरन अपने मेहमानों को सलाम करके बैठ गया। उन्होंने उजलत में इससे पूछा, खुब्बाब, क्या तुमने हमारी तलवारें बनाना मुकम्मल कर ली? इसकी आंखों में मजीद आंसू नहीं थे, इसके बजाय इसकी आंखें रोशन खुशी से भर गईं। वो अपने आप से गोया बोला, ये मुझे हैरान कर देता है। इसके मुवक्किलों ने इससे पूछा, तुम्हें क्या तअज्जुब होता है? हम आपसे अपनी तलवारों के बारे में पूछते हैं, क्या तुमने इन्हें खत्म कर दिया? खुब्बाब ने इनकी तरफ से ऐसे देखा जैसे वो हिप्नोटाइजर हो गया हो। फिर इसने पूछा कि क्या तुमने इसे देखा है? क्या तुमने इसे सुना है? उन्होंने हैरत से एक दूसरे को देखा। फिर इनमें से एक ने चालाकी से पूछा कि तुमने खुब्बाब को देखा है? खुब्बाब ने पूछा कि तुम्हारा मतलब किससे है? इस पर मजीन फेर रहा है और इस आदमी ने गुस्से से जवाब दिया, मेरा मतलब वही शख्स है जिससे आपका मतलब है। खुब्बाब ने जवाब दिया, जब ने इनसे मामलात छीनने की कोशिश में अपनी कमजोरी का मुजाहिरा किया, वो इन पर यह साबित करना चाहते थे कि अगर वो इनके सामने अपने अकीदे का इकरार करेगा तो वो इसका ऐलान आम करेगा और ना धोखा दिया जाएगा और ना ही इसकी तरफ से ले जाया जाएगा। वो अपने इस्लाम का ऐलान करेगा क्योंकि इसने सही को देखा और कबूल कर लिया। वो अभी तक अपने जोश और रूहानी तरक्की में मुअत्तर थे जब इसने जवाब दिया, हाँ, मैंने इसे देखा और सुना। हकीकत में मैंने इसे सच्चाई से मुनव्वर और रोशन देखा है। अचानक कुरैशी मुवक्किलों को एहसास होने का लगा कि इसका मतलब क्या है, तो उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा कि उम्मे अमार के गुलाम, तुम किस की बात कर रहे हो? खुब्बाब ने नहायत खामोशी से जवाब दिया, भाई, अरब के अलावा और कौन हुआ है? आपके कौम में से कौन सच्चाई से ढका हुआ और रोशन है? एक और चीखा और दहशत से उछल पड़ा, क्या आपका मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? खुब्बाब ने इत्मीनान से सर हिलाया और कहा, हाँ, वो हमारे लिए अल्लाह के रसूल है जो हमें कुफ्र का अंधेरों से निकालकर ईमान की रोशनी में ले आए हैं। जैसा इसने ये अल्फाज मुकम्मल किए, वो बेहोश हो गया। इसे सिर्फ एक ही चीज याद थी कि वो तवील घंटों के बाद जागकर अपने मुवक्किलों को गालिब पाया और इसके जिस्म खून बैठ जाने वाले जख्मों और जख्मों से भरा हुआ था। इसके बावजूद इसकी चौड़ी आंखों ने इसके गिर्द नवा के ऐसे घेर लिया था जैसे वो जगह इसके घूरने के लिए बहुत तंग थी। दर्द के बावजूद वो उठ खड़ा हुआ और दीवार से टेक लगाकर अपने घर से बाहर लंगड़ाते हुए खुले में चला गया। इसकी हसीन निगाहें उफक के गिर्द घूमते हुए एक तवील दायमी सफर पर निकल पड़ी। वो लोगों के मानूस जत्थों की तलाश में नहीं कर रहा था, बल्कि गुमशुदा जहत की तलाश में था। तारकत इसकी निगाहें अपनी जिंदगी में मक्का में और हर जगह और हर वक्त लोगों की जिंदगी में गुमशुदा जहत की तलाश में सफर करते थे। इसने सोचा कि क्या इस दिन इसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ सुना वो रोशनी है जो तमाम लोगों की जिंदगी में गुमशुदा जहत की तरफ ले जाती है। खुब्बाब अला गौर और फिक्र और गहरी सोच में लिपटे हुए थे। फिर वो अपने जख्मों का इलाज करने और अजियत और दर्द के एक नए दौर के लिए खुद को तैयार करने के लिए घर चले गए। इस दिन से खुब्बाब इन मजलूमों और जहतों में से एक अव्वलीन मकाम पर फैज हो गए जो अपनी गुर्बत और कमजोरी के बावजूद कुरैश के गरूर, जुल्म और जुनून के खिलाफ उठ खड़े हुए। वो इन मोमिनीन में बुलंद मर्तबे पर फैज थे जो इस्लाम के इस मैयार से सरशार थे जो लामहदूद उफक पर लह रहा था। इसलिए एक नई दुनिया की तलू होने का ऐलान करने के लिए काफर परस्ती और इस्तिबाद के दौर के खात्मे का ऐलान किया, जिसका हाकिम अल्लाह है, जिसकी इबादत सिर्फ वो लोग करते हैं जो इसकी इताअत करते हैं और इसकी खातिर खुलूस नियत से नेक अमाल करते हैं, ना कि दिखावे के लिए और ना ही सेटअप के लिए। इसकी इबादत के साथ हरीफ मजीद बरा इसने इन कमजोर और मजलूम लोगों के ज़हूर की शाबाश बशारत का ऐलान किया जो इस्लाम के मियार के लिए तहत
ایک آدمی کے طور پر کھڑے ہوں گے اور ان لوگوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر کھڑے ہوں گے جنہوں نے ماضی میں اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ خباب نے ان نتائج کا مقابلہ کیا جو اسلام قبول کرنے کے بعد سامنے آئے، ایک شاندار ہمت کے ساتھ جو اسلام کے عملدار بن رہے تھے۔ حضرت خباب نے ان تمام ہولناکیوں کو برداشت کیا کہ مشرکیوں نے ان سے بے انقاب کر دیا۔ وہ اس حد تک چلے گا کہ اس کے برانہ پیٹھ پر جلتے ہوئے پتھر رکھ دیتے، یہاں تک کہ اس کا گوشت اتر گیا۔ درحقیقت خباب نے اپنے حصے کی ہولناک سے برداشت کی، پھر بھی اس کی مزاحمت اور صبر غیر معمولی تھا۔ مثال کے طور پر قریش کے مشرکوں نے خباب کے مقام پر جو لوہا انہیں ملتا تھا جسے وہ تلواریں بنانے کے لیے استعمال کرتے تھے کو بیڑیوں اور زنجیروں میں بدل دیا۔ انہوں نے انہیں آگ کے نیچے رکھا یہاں تک کہ وہ بھڑک اٹھی، پھر اس کے جسم، ہاتھ اور ٹانگوں کو ان سے جکڑ دیا۔ ایک دن خباب اپنے کچھ مظلوم بھائیوں کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں فتح اور سلامتی عطا فرمائے۔ یہ حوصلے اور کمزوری کی بجائے اللہ کی حفاظت میں امید کا اظہار تھا۔ اب آئیے وہ قصہ سنتے ہیں جس کے خباب نے خود بیان کیا ہے۔ ایک دن وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کو کعبہ کے سامنے میں ایک کپڑے پر اپنا سر رکھا ہوا پایا، تو ہم نے آپ سے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں اپنی فتح اور سلامتی عطا فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ عرصہ نہیں گزرا کہ تم جیسے آدمی جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے ایک کھائی میں گھسیٹے جاتے تھے جہاں انہیں سر سے نیچے کی طرف آرا کیا جاتا تھا، پھر بھی ایسا نہیں ہوا۔ ان کو ان کے دین سے پھیر دے۔ وہ نوہے کی کنگھیوں سے کنگھی بھی کرتے تھے جس سے ان کے گوشت اور ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھیں، پھر بھی انہوں نے اپنے دین سے منہ نہیں موڑا۔ یقین رکھو اللہ تمہارے دکھوں کو ختم کر دے گا۔ تمہاری فتح اتنی ہے کہ ایک دن ایک آدمی صنع سے حضرت موت کی طرف سفر کرے گا اور اللہ اور بھیڑیے کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گا کہ انہیں وہ اس کی بکریوں کو کھا نہ جائے، لیکن تم نے صبر نہیں کیا۔ خباب اور اس کے ساتھیوں نے جیسے ہی یہ الفاظ سنے گویا وہ یقین اور عزم کی انتہا کو پہنچ گئے، اسی لیے انہوں نے اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارادہ صبر اور اصرار کے سوا کچھ نہ دکھانے کا فیصلہ کیا۔ خباب کے بعد صبر کے ساتھ جہنم کے کوٹھوں میں چلے گئے۔ قریش اس کی استقامت سے دیوانے تھے، لہذا انہوں نے اپنی سابقہ لونڈی مالکن ام عمار سے مدد لینے کا فیصلہ کیا جو خباب کی بنیادی حیثیت دینے والی بن گئی تھی۔ مثال کے طور پر وہ خباب کے سر پر جلتا ہوا لوہا رکھا کرتی تھی، لیکن خباب نے جان بوجھ کر اپنے آپ پر قابو پا لیا تاکہ اپنے اذیت دینے والے کو اس کے کرانے کی خوشی سے محروم کر دے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے سر گرم لوہے سے جل گیا اور سیاہ ہو گیا۔ اس کا دل ہمدردی اور غم سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ اللہ سے دعا کریں کہ ہم ان پر صبر کریں اور ان کے ایمان کو مضبوط کریں۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی کہ اے اللہ، خباب کو کافروں پر غالب کر۔ اللہ نے اسے کچھ دنوں کے بعد لایا۔ ام عمار کے ساتھ انتقامی کارروائی گویا تقدیر کا مطلب باقی اذیت دینے والوں کے لیے الٹیمیٹم ہے۔ اسے ایک عجیب شدید ریبز کے حملے کا سامنا کرنا پڑا جس نے اسے مورخین کے مطابق بھونکنے والے کتے بنا دیا۔ اس وقت اسے بتایا گیا کہ اس کی آزمائش کا واحد علاج اس کے سر کو داغنا ہے۔ آخرکار اس کا ضدی سر دن رات جلتے ہوئے لوہے سے جلتا رہا۔ مجموعی طور پر قریش نے ایمان کا مقابلہ اذیت سے کیا جبکہ اہل ایمان نے اصرار کا مقابلہ کیا۔ حضرت خباب ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ خود انکاری اور قربانی کے مالکوں میں سے منتخب کیا تھا۔ جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اپنا وقت نئے مذہب کی خدمت کے لیے وقف کیا تھا بلکہ عبادات، دعا اور تربیت کے لیے بھی وقف کیا۔ وہ اپنے ان بھائیوں کے پاس جایا کرتے تھے جنہوں نے قریش کے ظلم اور استبداد کے خوف سے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا۔ وہاں وہ قرآن پڑھا کرتے تھے اور انہیں ہدایت دیتے تھے۔ وہ درحقیقت قرآن کریم کی ہر صورت اور آیت کا مطالعہ کرتے تھے کہ ماہر تھے، یہاں تک کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کر فرمائی کہ جو شخص قرآن کو بالکل اسی طرح پڑھنا چاہتا ہے جس طرح یہ مجھ پر نازل ہوا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ابن ام عہد کی تنقید کرے۔
قرآن خواہ متن ہو یا نصابی کتاب۔ خباب وہ شخص تھا جو فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر سید اون زید کو قرآن پڑھا رہا تھا۔ جب حضرت عمر بن خطاب نے بغیر بند کی تلوار لے کر سیدھے ان کے گھر میں گھس آئے تاکہ ان سے اپنا حساب کتاب طے کر سکے۔ اسلام اور پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو مارک کی آیات کو خباب کی دمی اور خوشگوار آواز میں سنا اور پڑھا ہوا سنا تو پکار اٹھے کہ بتاؤ محمد کہاں ہے۔ خباب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات سنی تو وہ اپنے چھپنے کی جگہ سے باہر نکلے اور کہنے لگے، عمر، اللہ کی قسم، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پوری کرنے کے لیے چن لیا ہے، کیونکہ کل میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کی قسم اسلام کی حمایت کرو جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یا تو ابی حکم ابن شام یا عمر بن خطاب۔ عمر نے اپنا سوال دہرایا، محمد اب کہاں ہے؟ خباب نے جواب دیا، اسفا در الاکرم ابن ابی ارکم میں۔ اسی لمحے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خوش نصیبی اور مبارک تقدیر کی طرف بڑھے۔ خباب نے تمام جنگیں اور جنگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانہ بشانہ دیکھی تھی۔ اسے زندگی بھر اپنے ایمان اور یقین کا خزانہ رکھا۔ جب عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کا خزانہ بیت المال پیسوں سے بھر گیا تو خباب کی تنخواہ سب سے اولین مسلم مہاجرین سے تھی۔ اس کثیر آمدنی نے جن خباب کو کوفہ میں اپنا گھر بنانے کے قابل بنا دیا۔ وہ اپنا پیسہ وہاں ڈالتا تھا جہاں اس کے تمام دوستوں، ملاقاتیوں اور ضرورت مندوں کو مل جاتا تھا۔ اس کے باوجود جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اللہ کے لیے جانیں قربان کی اور مسلمانوں کو فتح کیا اور دولت مند ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، ان کا تذکرہ کیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آتی تھی۔ اسے اپنے بھائیوں سے باتیں کرتے ہوئے سنے جو بستر مرگ پر اس سے ملنے آئے تھے۔ انہوں نے کہا، ابو عبداللہ راضی ہو، کل تم اپنے بھائیوں سے ملو گے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے جب اس نے جواب دیا، میں موت کے خوف سے نہیں رو رہا ہوں، لیکن آپ نے مجھے ان بھائیوں کی یاد دلائی جنہوں نے اس زندگی کو اس کی شان و شوکت سے لطف اندوز کیے بغیر چھوڑ دیا۔ پھر بھی ہم اس وقت تک زندہ رہے جب تک کہ ہم اس سے چوس نہ لیں۔ شان و شوکت اس حد تک کہ ہم نے اس دولت کو ریت پر رکھ دیا، اور اس نے اپنے نئے بڑے ہوئے عاجز گھر کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد اس نے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں اس نے اپنا پیسہ رکھا تھا اور کہا، خدا کی قسم، میں نے کبھی بھی کسی سے مانگنے والے کو دینے سے انکار نہیں کیا، گویا اس کی ہے۔ پھر اس نے اپنے کفن کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے کہا، دیکھو یہ میرا کفن ہے۔ اس نے کہا، اسے اسراف اور بہت تاش سمجھا۔ پھر فرمایا، پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کے پاس اپنی شہادت کے دن کفن اور پھٹا ہوا کپڑا استعمال کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا جو اگر ان کے سر پر رکھا جائے تو وہ اسے پہنا دیتے۔ اس کے پاؤں دکھاؤ، اور اگر پاؤں رکھو گے تو اس کا سر دکھاؤ۔ حضرت خباب کا انتقال 37 ہجری میں ہوا۔ افسوس، تلوار بنانے والا کافر پرستی میں وفات پا گیا۔ اسلام میں اثار و قربانی کے مالک و وفات پا گئے۔ آپ ان مومنین میں سے تھے جن کے دفاع میں قریش کی اشرافہ نے بنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن ان کے لیے اور ایک دن خباب، صہیب اور بلال جیسے غریب مسلمانوں کے لیے مقرر کرنے کا درخواست کی تھی۔ تاہم قرآن عظیم نے ان اللہ والوں کو عزت اور تکریم کے لیے قبول کیا، اور یہ یاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے، اور ان لوگوں کو نہ روکو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا کے لیے تم میں سے کسی چیز کا حساب نہیں، اور وہ تمہارے لیے کچھ بھی جوابدہ نہیں ہے، تاکہ تم ان کے پھیر دو اور اس ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ اس طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ آزمایا ہے تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہ غریب مومنین ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے، کیا اللہ شکر کرنے والوں کو خوب نہیں جانتا؟ جب ہماری آیات پر ہمارے ایمان لانے والے آپ کے پاس آئیں تو کہو، السلام علیکم، آپ کے رب نے آپ لیے رحمت لکھی ہے۔
چنانچہ جب بھی ان کی آیات کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کی تعظیم کا خاص خیال رکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑا پھیلا دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جائیں اور ان کے کندھوں پر تھپکی دیتے ہوئے فرمایا، میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں جس پر اللہ نے مجھے آسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ واقعی ایک المناک نقصان تھا جب وحی کے متقی شریف اور جائز فرزندوں میں سے ایک اور قربانی کے نسل کا انتقال ہو گیا۔ مجموعی طور پر غالب خباب کے لیے سب سے بہترین وعدہ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ تھے جب وہ سفین سے واپسی پر جا رہے تھے کہ حال ہی میں کھودی گئی ایک گیلی قبر دیکھ کر میت کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا، یہ حضرت خباب کی قبر ہے۔ پھر اس نے تعظیم اور افسوس کے ساتھ سوچا، اے اللہ خباب پر رحم فرما، کیونکہ تو جانتا ہے کہ وہ ایک سچا مسلمان، ایک فرما مدار مہاجر اور پرعزم مجاہد تھا جس نے جنگ میں سخت جدوجہد کی اللہ کی وجہ سے۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں قرآن، تفسیر اور حدیث پڑھنے اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔